to take the salaried class different slabs also at the highest level of that salary class. इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट से हम शुरू हुए हैं कि उनका जो सुपर टैक्स है उसकी जो हमने रिडक्शन शुरू की है. Even if it's 0.5%, it's an important signal that we have given. Construction sector, उस पर बहुत बात हो रही है. Let me be very clear कि इसमें टैक्स लाइबिलिटी हैज़ नॉट बीन लेसन्ड. हमारी जो कोशिश है कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, वेदर और इस ऑन द बायर साइड. और देखिए ये बायर साइड और सेलर साइड का ये हमने उसको रीएलोकेशन की है ताकि सेलर साइड में तो फिर भी कैपिटल गेन्स आता है, बायर साइड को तो हमें रिलीफ देनी चाहिए. तो उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की गई हैं वो बायर साइड पे की गई हैं. इसी तरह जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है उसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की बात की गई है. और हम उस पर नहीं रुके हैं कि अगर किसी को अपना घर बनाना है, ख़ास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स कि हमने टैक्सेशन साइड पे क्या करना है. और उसकी फाइनेंसिंग के लिए जो कल बजट स्पीच में बात की गई कि कितना ये कर्ज मुहैया किया जाएगा और वो हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर इंशाल्लाह उस स्कीम को आगे लॉन्च करने वाले हैं. उसी में आगे फिर मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर साइड पे, क्योंकि उस पर भी बहुत बात हो रही है. देखिए ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि इस साल हमने जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स एडिशनल टैक्स आयद करना था, दिस वाज अ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क. और उसकी वजह सिंपल ये थी कि जितनी एग्जेम्पशन रजीम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए. लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड कि ये अब एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए. तो अगेन दिस इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. उसमें भी फाइनेंसिंग की बात की गई है कि जो एग्रीकल्चर का जो फाइनेंसिंग ग्रोथ है वो हमने कल बजट स्पीच में उसका जिक्र किया. और ख़ास तौर पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्ज़ादार दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल. अब मैं लास्ट चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और उसके बाद हम आपके जो भी सवालात होंगे उसका इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी उसका जवाब देंगे. कि जो कल भी मैंने बात की थी अराउंड कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट. देखिए मैंने कल बजट स्पीच में ये कहा था कि पिछले साल जब हम इस वक्त यहाँ बैठे थे तो उस वक्त भी बात ये हो रही थी कि आपने इतने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं, इतने एडिशनल मेजर्स लगा दिए हैं. वो हमें लगाने पड़े और उसकी वजह ये थी कि जब हम बैनुल अक़वामी इदारों से बात कर रहे थे तो वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में एक्चुअली इन्फोर्समेंट हो सकती है. लॉज भी हैं, लेजिस्लेशन भी है, टैक्सेस का भी हमने बात की हुई है, लेकिन हम उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे थे. तो इस साल माली साल में जो हमने इन्फोर्समेंट की है, जो 400 बिलियन से तजावज़ की गई है, तो मैंने कल ये भी जिक्र किया था कि इफ़ यू लुक एट द एडिशनल टैक्सेस जो हमने वसूल करने हैं अगले साल, क्योंकि इस साल हम 10.3 तक इंशाल्लाह टैक्स टू जीडीपी पहुंचेंगे, अगले साल 10.9 तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे. तो ये जो कैसे पहुंचना है, जो 2 ट्रिलियन रुपीस पे जो बात हुई है, उस 2.2 ट्रिलियन रुपीस की जो बात की गई है उसमें जो एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं या एडिशनल मेजर्स जो लिए गए हैं वो 312 बिलियन के करीब है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 ट्रिलियन रुपए में हमने उसमें ऑटोनमस ग्रोथ है और इन्फोर्समेंट का मेजर है. और मैं इसमें ये बड़ा एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव एजेंडा. तो हम लेजिस्लेचर में जाएंगे, दोनों ऐवानों से बात करेंगे और अगर ये जो लेजिस्लेटिव हमें अमेंडमेंट्स चाहिए टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ होगी. बिकॉज 2 ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें
اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے, جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے, اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں, تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی سیڈ ان دا بجٹ اسپیچ. بس اس کے بعد جی ہم ول اسٹارٹ ود دا کویشچن اینڈ آنسرز. جی بہت شکریہ جی. جی جی نمبر 1 کیا یہ پینشن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال مثال صاحب نے پچھلے سال میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے کیونکہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے ہوتے ہیں آپ تو شاید تو نہ سمجھیں انہوں نے تو اوپر ہی جانا ہے واپس کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں فنانس سیکرٹری بھی ہیں اس کے علاوہ انڈسٹری کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں میرے والد صاحب جب تک انکل تھے میں نے ان کے ساتھ انڈیا گیا تو انڈیا میں اس وقت بھی انڈیا میں دارے جو ادھر پہ کام کرتے تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کوشچن ہے کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کرتے. اچھا جی تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا اور پھر میں چیئرمین FBR اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کے تعلق ہے جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں, اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی, کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو CPI کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ, لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے, لیکن اس پینشن کو لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے CPI کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا کہ اگر 7% ہے کیوں 7% ہے, یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے, یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do both at the salary level جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں نے کل بھی کہا ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک, اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر GDP جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے HPL اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں, ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں, جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, میکنائزیشن کی بات ہے اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم.
چونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا. ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی IMF کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کے پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے. اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین اور یہ ان کا IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانس صاحب کہہ رہے تھے جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں FED ہے یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچر بینچ مارک اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور ان کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, وچ از آئی تھنک از ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے, سو اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر پہ, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے. اور اس میں جیسے فائنانس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ, آن اے سیریس نوٹ, عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبہ ٹیک سے میں ہی تھا, تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, وہیں سے آئے آپ, تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. جی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن کی آن اسٹارٹ کے طور پر بہت ہی کمپوز وے میں آپ نے اپنا ایڈریس ڈلیور کیا. And you are absolutely clear in your refusal. Let me appreciate that. سر گزاری یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%, وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں تھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے, لمیٹڈ ہے, کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی, کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے they were outside on the roads اور they were demanding کہ 50% کیا جائے, اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6-7% 7% سے جم کر کے اور 10% کیا. اب اس کو تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن گزارش ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے, جو لیول ہے, وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسیکٹو کا بہت کچھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی نظر قدم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا, FBI کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے, آ جائیں گے. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں, آپ بنا دیں, ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں, جس کی بیوی ہے, جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہے, کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں, یا یہ لانگ رن کیونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے, تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی, اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے کوئی سیلری کی بات ہو, پینشن کی بات ہو, اچھا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا
کہ 50% بجائے 100% کر دیں, اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر, اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے, تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے, ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے, ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں, اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں, تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں, کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے, جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک اٹس دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%, رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں, ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے, اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آور رسپانس بیک ٹو دوز پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز ان دس کنٹری کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں, اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, تو اگر ہم یہ 1.9%, اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز, ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کریٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا, سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا, 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا. اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے, جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور 10 آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز, اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے
اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ، جو ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے. اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی، اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں، بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کرٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی، لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی. آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیسے کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آ جائے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا، یوزرس کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے، اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرس کے تھرو کیش پہ ڈلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلس ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلس ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا، اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو، جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس، جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتا تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے، وہ سیلس ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے، ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل ریجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این دے دیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں، اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے، اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج اور ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلس ٹیکس کو کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھا تھا نیوز میں کہ 18% سیلس ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر. وہی سیلس ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہو. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز، لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے، گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرس ہیں، جو مینوفیکچررس ہیں، وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلس ٹیکس کے گڈس پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج پہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلس ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے، وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے، پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ میں یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں، تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈس بھی آ رہی تھیں، اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا، ہمارے ان امپلائمنٹ بڑھنے لگے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے، وہ اپنی گڈس یہاں سیل کریں، لیکن ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جی، جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی. فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکومنٹیشن. تو یہ صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا
کیا وہ یہ جو پوسٹ بجٹ آپ کی بریفنگ ہے وہ کیوں نہیں ہوئی جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں پھر اس کو ایڈریس کریں گے اور بتائیے جی. شہباز صاحب بیٹھ جائیں. سوال ویسے بھی ایک روایت رہی ہے ایسے بھی ایک روایت رہی ہے کہ یہ جب کا جو معاملہ ہوتا ہے تو منسٹر صاحب پورے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹی سی بات کرتے ہیں سارے جی ادھر آئیے. سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو این ایف سی کے ریسورس سے ڈی لنک کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ آپ نے پریس کانفرنس سے کہا تھا کہ این ایف سی کو ڈی لنک کر رہے ہیں. نہیں پھر میری ساتھ ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ این ایف سی. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں, اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں این ایف سی کمیشن کو بلایا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی انکلوڈنگ دا نیشنل فسکل پیکٹ وچ وی ہیو سائنڈ ود دا پروونسز, بیکاز وہ ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس, تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے. ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی, آپ اس کا فکر نہ کریں. آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ دلی کے بیچ پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ خبر درست ہے؟ یہ خبر کہاں سے آئی ہے جی؟ اچھا, پھر یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں, کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں, اور اگر فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. جی آگے جی, یہ بات پوری ہو جانے دیں گا. بات پوری ہونے کی ایسی کوئی ہے نہیں سر, کوئی ایسی چیز نہیں بتا. یار ایسی کوئی کیپ ریموو ہو رہی ہے. بجلی پہ تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن جنرلی ریٹ کم کرنے کی ہے, تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. بتائیے سر آخری سوال. آپ اپنے کولیگ کا تھوڑا سا رسپیکٹ کریں نا, ان کی بات مکمل ہونے لگی. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لیں نا, کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو اکٹھے بات نہیں کر سکتے. نہیں آپ کی بات, یہی بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے لیے بیٹھے ہیں. چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے سر. اس میں کوئی بڑی رقم انوالو نہیں ہے سر. یا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواب ہے؟ ایک طرف 30,000 سیلری ملتی ہے, دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے ملتی ہے سر. یہ آپ کا یہ نہیں, میں سن لیں نا بات, ساتھ ساتھ سنتے جائیں. ہاں مکمل کر لیں. اوکے. تو اگر آپ, چونکہ سارے آپ خود اس چیز کو کور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں, میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ, تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا, یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں. آج 2025 ہے. اگر ہم آج, آپ سر بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ملازمین, پرائیویٹ سیکٹر ملازمین, ان کا 10% ہونا چاہیے, 15% ہونا چاہیے, 20% ہونا چاہیے. تو ان پارلیمنٹیرینز کا بھی اگر آپ ہر سال کم از کم, اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5, 5.5, 6%. 2016 میں یہ ہوا. آج 9. سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجیے. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں
کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیے سر. سید مشتبہ امام مسجد سے میں آپ کو صرف ایک چیز کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, ہم نے 40 نجکاری میں لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ان کی یہ فالٹی ہے کون کون سے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ نے 10% کا اضافہ کیا سرکاری ملازمین ہیں, پینشن میں 7%, تو ان کو پینشن والوں کو بھی اگر آپ 10 کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب 10% بڑھا رہے ہیں, آپ کا یہ فیڈنگ جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو 3 مہینے 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے نام کے 3 سے ایک ادارہ ہے وہی اس کا یہ حال ہے, باقی وہ کیا ہوگا. اور دوسرا یہ ایک آخری کہ نیشنل بینک میں پینشنر جو ہے پچھلے 15 سال سے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کا کیس عدالت میں گیا, عدالت سے جو ہے ان کو مطلب نوٹس بھی ہو گیا, اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کوئی مطلب نہیں. اس کے اوپر دیکھیں عمل درآمد جو ہے, عمل درآمد تو ہونا ہی پڑے گا نا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. تو اس لیے یو نو دیٹ از مسٹ بی ان دا پروسیس. میرے پاس اس کا نہیں ہے, میں نیشنل بینک والوں سے پتہ کر لوں گا. باقی بینکوں کا بھی اسی طرح سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا تھا, وہ گاٹ امپلیمنٹڈ. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, سپریم کورٹ ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. اور اس نہیں دیکھیں سیلریز کا میں نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں میں نے کچھ دوست جو باہر تھے ان کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ہم ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, انفورسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ایک جو بڑا پش بیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا. تو ابھی فائنانس سیکرٹری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس سال 1.9% ایکسپینڈیچر بڑھے گا. تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی اکنامکس ہے کہ قرضہ تو میں اور بھی لے سکتا ہوں, پھر آپ ہی میرے سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں. So starting July 125 I start with a deficit. تو جو چیز بھی میں نے کرنی ہے وہ قرضہ لے کے کرنی ہے because of that خسارہ. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے, اور اس کو سر انفلیشن کے ساتھ لنک کر کے چلنا ہے, تاکہ کوئی تو ایک بینچ مارک ہو سکے نا جس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ جی. سر on behalf of the community میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کرنا ہوں, جنہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آپ کی ایشوز اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کے. آپ بات مکمل کر لیجئے, آپ بات مکمل نہیں دیکھیں آرام سے میں آپ کو میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں, آرام سے بات کیجئے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں, آپ سے ریکویسٹ جی. آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے پاور اس لیے ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی بریفنگ نندے کی, جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ بریفنگ کرتے ہیں, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ مت اپنی ایویڈنس میں ہماری بات نہیں سنیں گے, اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا. Now coming to the point, and once again thank you to the information minister and the PIU who came to this place despite the hot weather. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ کو بھی یہ میوچل رسپیکٹ. بات صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں, آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے ہیں وہ گئے, یہ میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے, بات کریں میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. سیکرٹری فائنانس وہاں گئے ہیں, آپ بجٹ پہ آ جائیں. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ نہیں عرض کیا. مائی کوسچن از آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی ہے اور آپ کا جو ابھی آپ فرما رہے تھے, ہم نے سنا جو ہمارے بیٹھے بات ہوئی جو نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو انکریج کرنا ہے ڈاکومنٹیشن. آپ کے بجٹ میں ایک ایسا پروپوزل ہے کہ اگر 20,000 روپے تک کی شاپنگ کی جائے تو اس پہ 400 روپے ٹیکس, اگر 21,000 روپے کی جائے تو 52 روپے ٹیکس.
آپ کیش اکانومی کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ 20,000 میں 2% ریٹ ہے, 21,000 آن ورڈز. میں 5 لاکھ کی بھی کروں تو 0.25%. ذرا اس پہ کیا یہ رانگلی ہے؟ سیکنڈلی کل آپ نے فرمایا کہ جو برین ڈرین ان سے ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا نوٹس لیا, اور جو ایک جرمانہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے اوپر لگایا ہوا ہے 10%, اس میں آپ نے 1% کمی فرمائی. سر 1% کمی فرمانے سے جو برین ڈرین ہے وہ کتنا کم ہو جائے؟ تھینک یو سر. شہباز رائنا صاحب, میں شکریہ. اگر آپ کچھ دیر رک جاتے تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں نے صرف 3 چیزوں پہ بات کی تھی کہ اسٹرکچرل ریفارمز پہ. اینڈ آئی ہوپ آپ کے جو کچھ کولیگز یہاں بیٹھے ہیں, میں نے خاص طور پہ ٹیرف پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ کیوں ہم ریفارمز جو ہیں وہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. اینڈ وائی, بیکاز بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو رہی, رائٹ. تو اس میں یہ جو میں کل بھی کہا کہ دس از این ایسٹ ایشیا مومنٹ فار پاکستان, تو میں وہ دہرا نہیں سکتا بیکاز وی وہ آپ سن لیں گے. اسی طرح میں نے شہباز رائنا صاحب کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ دس از ڈائریکشن آف ٹریول. مجھے چونکہ آپ سب ایسے کولیگز ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اور اس کی اکانومی کو بہت دیر سے آپ کور کر رہے ہیں, کوئی 10 سال 11 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں اور اب اس نوکری میں. میں نے کوئی چیز اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یا کسی دہائی میں یہ ہو گیا ہو. میں نے تو پچھلے 10-11 سال میں چیز نہیں دیکھی, اور وہ بھی 1 سال کے اندر. بیکاز شہباز رائنا صاحب, اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ. کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے انڈیو بوجھ پڑا. اب جو کچھ ہمارے اس فسکل سپیس میں اویلیبل تھا, دس از ڈائریکشن آف ٹریول, کہ ہم انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے. آپ تو اوپر سرچارج پہ چلے گئے ہیں, تو ہم جو نچلی سلیبز ہیں اس میں جو بھی اضافہ میں ہوا اس میں کم از کم ہم کمی لانے کی ہم نے کوشش کی ہے. اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو آن دس جرنی. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹس, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو ایس ایم ای ہے, جو مڈ مارکیٹ ہے, کہیں وہاں سے تو شروع کریں نا, کہیں سے شروع تو کریں. تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ اس کو اسی طرح آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی چیز کبھی جو ریورس نہیں ہوئی تھی, ہم نے آپ کو کم از کم ریورسل میں ڈال دیا ہے, لیکن ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ یہ نہیں ہے. تو اگر آپ میری درخواست یہ ہوگی اس کو اس طرح دیکھیں کہ ڈائریکشن آف ٹریول کو دیکھیں, اور انشاءاللہ اسی طرح آگے لے کر چلیں گے, اور جیسے جیسے اسپیس اویلیبل ہوگی ہم یہ کرتے جائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے, ویدر از دا فارمل سیکٹر, دا مینوفیکچرنگ سیکٹر, دا سیلری کلاس, آئی ہیو بین سیئنگ اٹ ریپیٹڈلی کہ ہم کم از کم آپ کو اندیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں, ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے. تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ جی جو شہباز رائنا صاحب نے بات کی ہے, اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا, تو آپ اس کا جواب دیں. سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی, ٹیکس ریٹس والی, ہم نے آپ سے کہا اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کی ہیں. دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آپ وہ ریٹس پہ سیدھا آ جائیں. اچھا, ریٹس پہ اگر ہم اسپیسفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈفرینٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گوڈس تھے یا الیکٹرانک گوڈس تھے. جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 8% کے پروفٹ مارجن پہ 0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا, کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرس کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلوتھنگ تھی, جو بوٹیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں جو یوزلی سوٹ 15,000 18,000 12,000 اس طرح کا آتا ہے, وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10 15 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن پہ تھے, لیکن نیچرلی الیکٹریکل گوڈس سے زیادہ تھے.
تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں. وہ شہباز صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں, دھوم میں بھی کھڑے رہے. کریں جی, کریں. آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج؟ نہیں, میں بتاتا ہوں شہباز. آپ سر سمجھ آ گیا سوال. 0.25% سر عرض تو سنیں, سر دیکھیے دو باتیں ڈفرینٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر, اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا افیکٹ آئے گا, یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے. اور جو ریٹ ڈفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کوسچن. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کوسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بعد میں کی ہے, حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں, دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے, یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں, وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں, نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے, وہ کیش کے اوپر ڈلیوری دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میسو کیش ڈلیوری, آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا, یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں, جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا. یہ تو اس کا راشنل ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں دیکھیں تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی, کوئی گراسری آئٹم آ گیا, کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں 5-6 ہزار روپے کی. پھر ایک کپڑوں کا سیگمنٹ ہے جو رفلی 10 سے 20,000 کے درمیان ہے, اور پھر ذرا مہنگی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانک آئٹمز ہیں 20,000 پلس. اس کی مزید سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی تھی, لیکن ٹو سٹارٹ ود نہیں کی گئی تاکہ ذرا سادہ رہے معاملہ. اب جہاں تو بینک ہے وہاں پہ جب بینک سے پیمنٹ, جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اسے آئٹم نہیں پتا ہوتا کیا ہے, تو وہاں اس کی جو ویلیو آف آرڈر ہے اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا ہے. لیکن جہاں کوریئر ہے وہاں ایگزیکٹلی آئٹم وائز لکھا گیا ہے, اگر آپ نے وہ پڑھا ہو, اور اس میں اسی طرح الیکٹرانک, کلودنگ اور گراسری کی تقسیم کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گراسری اور کلودنگ کے درمیان کلودنگ میں پرافٹ مارجن ہائر ہے, یہ آپ مارکیٹ سے چیک کر لیں, آپ لوگ سب معاملے کو جانتے ہیں. اور جو الیکٹرانکس ہیں اس میں ویلیو آف آئٹم زیادہ ہوتی ہے لیکن پرافٹ مارجن کم ہوتے ہیں. تو یہ پرپورشنیلٹی کا پرنسپل ہے جس کے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اس کے پیچھے اصول کیا ہے. اصول پرافٹ کے ساتھ پرپورشنیلٹی کا ہے. تھینک یو. جی یہ ذرا مدثر یار وہ اس طرح نہ کریں, آپ نے پرسوں بھی اسی طرح کیا ہے, آپ کا نام آئے گا, کوسچن کرنے دیجیے پلیز. ابھی آپ بات کیجئے. جی آپ بات کیجئے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے محمود صاحب نے بھی کہا کہ سرفر لیول جو نیٹ آپ نے سرچارج لگایا ہے اور لیفٹ کی ترمیم کی بات کی کل بجٹ اسپیچ میں, اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید یہ سرچارج بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جائے گا. ایک تو تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے گا. سیکنڈلی بتائیے گا کہ آپ نے نیکسٹ فسکل ایئر میں جو انڈسٹری کی گروتھ ہے یا سروس سیکٹر کی اوور آل گروتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے امپلائمنٹ جنریشن کا ٹارگیٹ آپ نے کیا رکھا ہے اپنی کیلکولیشن میں کہ نیکسٹ ایئر اکانومی کتنی جاب کنٹریبیوٹ کرے گی؟ اچھا یہ جو پہلا سوال ہے سر, ایکچولی یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا دیکھیں یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے سرچارج والا, یہ ایکچولی تو یہ پاور ڈویژن کا بل تھا جس میں ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈی ایس ایس آلریڈی ان کے پاس لمٹ ہے, یہ لگایا نہیں گیا
اس کی لمٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا. پاور منسٹر کے پاس جب آپ کی بریفنگ ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. میں صرف اپنے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسینشلی پاور سیکٹر میں وہ ایک میجر ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ مہنگے کریڈٹ کو سستے کریڈٹ سے بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک انیبلنگ پروویژن کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکلی آپ کا بہتر ہوگا کہ پاور منسٹر یا سیکرٹری پاور سے اس کو ایڈریس کریں. تو آپ کو بتا دیں اس وقت کوئی ریٹ نہیں بدل رہا, اس کی ایک انیبلنگ پروویژن یہ کل پاور منسٹر نے کیبنٹ میں بھی بتایا. تھینک یو. نہیں یار دیکھو مدثر نے کوئی 6 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, اس کو جی بتائیے جی بتائیے جی سارا یہ سیکنڈ لے لیتے ہیں. مدثر صاحب ناراض ہو رہے ہیں, ان سے سن لو. سر چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی کی سیلری ہو گئی ہے 13 لاکھ روپے, ارکان پارلیمنٹ کی سیلری ہو گئی ہے آلموسٹ مور دین 5 لاکھ, لیکن آپ نے منیمم ویج 37,000 پہ ہی مینٹین رکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی جو منیمم ویج والا ہے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے, اس کا منیمم ویج کیوں نہیں ریوائز کیا گیا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 1 جولائی 2025 سے ملٹری جو امپلائیز ہیں ان کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں انکلوڈ کیا جانا تھا, ان کو بھی نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ سر میئرس لیے جانے تھے وہ آپ نے نہیں لیے, لیکن جو میئرس لیے جانے تھے وہ نہیں لیے, جو نہیں لیے جانے تھے وہ لے لیے ہیں. سیکنڈ مجھے یہ بتا دیجیے آپ کا جو ٹارگیٹ ہے 14,131 ارب روپے کا, انٹرنل اسسمنٹ یہ ہے کہ کرنٹ فسکل ایئر میں آپ 11,800 11,900 تک پہنچ رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کو نیکسٹ فسکل ایئر میں 2.2 ٹریلین تک کا ایکسٹرنل ایڈیشنل جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. آپ کی گروتھ اور انفلیشن کا اگر جو کیلکولیشن نکالی جائے تو آلموسٹ کوئی 1.5 1.6 ٹریلین کا آتا ہے. ایڈیشنل جو 600 اراؤنڈ 700 کا جو میئرز ہیں وہ کیا ہیں, اور آپ کتنے شور ہیں جب تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ مور دین 3.5% نہیں ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نیکسٹ فسکل ایئر کا ٹارگیٹ ہے یہ کتنا ریئلسٹک ہے, یا پھر نیکسٹ فسکل ایئر میں بھی آپ کرنٹ فسکل ایئر کی طرح 1.2 1.3 کے مدثر سوال مکمل ہو گیا. آپ ذرا سن لیں. لیٹ می آنسر دا سیکنڈ کوشچن فرسٹ, اور اس کے بعد چیئرمین ایف ای آر اس پہ بات کریں گے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو ہمیں یہ رپیٹ نہ کرنا پڑتا, لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر اینڈ یو ہیو آسکڈ دس کویسچن. کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت جہاں بیٹھے تھے ہم نے بڑی کوشش کی مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ کہنے کی کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈیشنل میجرز اتنے نہیں لگانے چاہیے جتنے کی بات ہو رہی تھی. نہیں مانے ہماری بات, انہوں نے کہا کر کے دکھائیں. تو اس سال کر کے دکھایا ہے 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے. اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں, اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ لگائے ہیں, جو لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے ہیں, جو لگانے تھے وہ نہیں وہ لگ گئے ہیں. یہ 389 بلین کے ہمیں میجرز لانے پڑتے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ناؤ ہیو دا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دیٹ وی کین ڈو دا انفورسمنٹ. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنے جو پارلیمانی دوست اور بہنیں ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں وہ انیبلنگ لیجسلیشن ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجئے, بیکاز اسی کے بیسس پہ ہم یہ فردر انفورسمنٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمیں ایڈیشنل 400-500 بلین کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. دیٹس دا ٹریڈ آف وچ از انوالوڈ. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ 2 ٹریلین کا جو ڈیلٹا ہے اس میں آٹونومس گروتھ کی بات ہے, اس میں یہ ہے جو ذکر ہے اراؤنڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فردر انفورسمنٹ, کیونکہ ہم نے کر کے دکھائی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایڈیشنل 300 بلین اور 312 بلین روپیز آف ایڈیشنل میجرز ان دس ڈیلٹا. تو یہ سر آپ کا جواب ہے. ہاں منیمم ویج جو ہے جی دیکھیے اس کو ہم نے اس لحاظ سے آگے دیکھنا ہے کہ اگین لنکنگ اٹ ود انفلیشن, لنکنگ اٹ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹس دیئر. تو ہمیں آلریڈی جو ہمارے انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ فارمل ورسز انفارمل سیکٹر. جو بات کرتے ہیں نا ہم نے انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیٹیو بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے,
میری آپ سے درخواست ہوگی ذرا تھوڑا سا انڈسٹری ایسوسیشنز میں جا کر ذرا یہ بات کریں اینڈ جسٹ گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا منیمم ویج کہ اس وقت وہ کہاں ہیں جی. تو وہ اس پہ ہے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. جی میں یہ چاہتا ہوں جی جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پائی ان سے ہم بات کر لیں. جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا چیئرمین سینیٹ ہیں یا اسپیکر اسمبلی ہیں وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے, وہ تو اسٹیٹس کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کی تنخواہ بڑھائی ہے؟ دیکھیں میں تو اس پہ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ کو. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پر آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے, یا ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید لاتا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور کتنا ریشنل ہے اس کا؟ ٹھیک. تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین ابیار کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی. جی سولر پہ ہی ہے. سولر پہ رات کو اناؤنس ہوا ہے اور آج مارکیٹ میں بلیک میں 3000 روپے پر پلیٹ پہ جو ہے وہ دکانداروں نے بیچنا شروع کر دیا, اس کے ایکسٹرا پیسے لینے شروع کر دیے, یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ 600 واٹ کی جو پلیٹ آپ کو 15,500 میں دستیاب تھی وہ آج صبح مارکیٹ میں 18,500 روپے میں دستیاب ہے. یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. تو صاحب صحیح نہیں لگا. اچھا چلے میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے, ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% جی ایس ٹی تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج میں تھی بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیل ٹیکس سے استثنا دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے, ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے, ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ, ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے, کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ, 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, کوئی 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا. تو یہ اچھی بات ہے, سولر لگنا چاہیے, لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری نہیں. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں, ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں, ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا, لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں. لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, دین دیٹ فینامنن ہیپنس. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک جنرل سوال ہے جو میرے بھائی ساری کموڈٹیز اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں 2 میکنزم ہیں. ایک تو ای سی سی میں
ہم ساری جو کموڈٹیز ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں. وہ دال سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ چینی سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ اور چیزوں سے تیل سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ صرف سولر پینل سے متاثر نہیں ہوتے. دوسری ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ایس این اقبال صاحب کے تحت ہے. دونوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے. دس از بیک ٹو انفورسمنٹ. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. یہ ایک ایسا انفارچونیٹ کہ رمضان آتا ہے اور کس قسم کا آربیٹراج شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہاں میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی, لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے. جی آپ بتائیے. جی ہم صارفین سے وصول کریں گے, تو یہ تھوڑا سا اس کا میکینزم بتائیے گا کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے بل دیے ہوئے ہیں وہ دوبارہ یہ پیسے آپ سر وہ پاور ڈویژن والا معاملہ. دیکھیں پھر میں آپ کی پہلی بات ہو چکی ہے. دس از ریلیٹڈ ٹو 1.3 ٹریلین روپیز جو بینکوں سے لیا جا رہا ہے, جس کے تھرو یہ گردشی قرضہ ختم ہوگا. اس میں ایک انیبلنگ پروویژن ہے. جب بھی آپ پاور منسٹر سے بیٹھیں گے آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل اضافہ نہیں ہونے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پورے بجٹ میں جو ہمارا یوتھ ہے 60% آف دا پاپولیشن, اس کے لیے انسینٹیو اگر کوئی ہے تو 1-2-3 یوتھ کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ انیبلنگ انوائرمنٹ ٹو دا یوتھ. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے, رائٹ. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. آج جو وہ $8 سے $10 پہ اپنی کوڈنگ کر رہے ہیں, اللہ کرے اور اس طرح کی گرانٹس آئیں جس طرح لمز میں آئی ہے اراؤنڈ دا ویب 3.0 بلاک چین کی جو $15 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے. ماشاءاللہ بڑے پاکستانی انٹرپرنور ہیں امریکہ میں جنہوں نے یہ گرانٹ دی ہے. ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور ان کو وی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج. یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں, یہ نہ آپ بات کریں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری, سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی, اور اس میں ہم بڑی بھرپور کوشش کریں گے. یار آپ کا نام خلیق کیا نہیں ہے؟ ابھی انہوں نے خلیق کہانی کا ہے, اگر ہے تو آپ پوچھ لیں جناب. صاحب پلیز. یہ لسٹ کہاں سے بن کے آتی ہے کہ کہاں ہمیشہ ایکسیس ہوتا ہے, نمبر 1. سیکنڈلی سر میں سیکٹری صاحب بات کر رہے تھے ابھی ڈسپلن کی, اور ان کی جو وہ بات کریں ڈسپلن کے ساتھ جو ہمارے ایکسپینڈیچر 4 بڑے جو کرتا ہے, اس میں سے سوائے جو بلڈ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ کم ہوئی اور اس کی وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا جو ڈیفینس میں انکریز ہے, جو سبسڈیز ہیں وہ ادھر ہی ہیں, کمی کوئی نہیں ہے. اس طرح جو سول اپنا رننگ آف سول گورنمنٹ کی بات کریں پچھلے سال سے تقریباً میرا 90 یا 100 بلین کی انکریز ہے. 5% انفلیشن کے باقی جو انفلیشن اس کے اوپر تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے, جو 70-80% کی انکریز ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا یہ کہ جو پبلک آپ نے کہا کہ ایم این ایز کی زیرو کی اپنے سیلریز کیوں بنائیے کہ پچھلے 9 سال سے فریز تھی. فائن, آپ نے ان کا جو پی ایس ٹی بی کا شیئر ہے اے پی سی سی میں جو اپروو 50 بلین روپیز, جو ان کو اسکیمز آپ کو بھی پتا ہے کہ مس یوز ہے, وہ ضائع ہوتا ہے, وہ کرپشن میں جاتا ہے, وہ استعمال نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے وہاں اناؤنس اے پی سی سی میں اپروو کیا 50 بلین, بجٹ میں اس کو 70 بلین کر دیا. یہ 70 بلین کیسے ہوا, کہاں ہوا؟ جی خلیق صاحب میں پہلے سر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بے شک نوٹ کرتا ہوں, مجھے بار بار موقع نہیں ملتا, میں آپ 3 دن سے بات کر رہا ہوں. اچھا میں بالکل آخر میں بتائیے یہ بتائیں کہ ان ساری میجرز کے ساتھ کیا یہ آئی ایم ایف سے کلیئرڈ ہے, اب اس کے اوپر مزید کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہوں گی, یا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ آج جو بجٹ پیش ہوا جو آج سے 10 دن بعد پاس ہوگا اس پہ ڈفرینٹ بجٹ؟ جی فیئر انف. جی پہلی بات تو خلیق صاحب میں آپ کو, کیونکہ آپ نے ڈان سے شروع کیا, میں پھر اس کے بعد آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو فائنانس سیکرٹری صاحب. میں بہت مشکور ہوں کہ جو ڈان گروپ نے جو کلائمیٹ چینج پہ جو انیشیٹو لیا ہے, بہت میں اس کا مشکور ہوں.
because I have kept on saying this is an existential threat to Pakistan. جو Breathe Pakistan کے تھرو آپ نے اس کو آپ آگے لے کر چلے ہیں, I have to commend you, your institution اور آپ کے جو اسپانسرز ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بیکاز اس کو اجاگر کرنے میں اور اس کی جو امپورٹنس ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج اب وہ بات نہیں رہی کہ 22 کے فلڈز آ گئے خدا نہ خواستہ. اب تو جو ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہر ہفتے جو جھکڑ چلتے ہیں اور جو اولے گرتے ہیں, یہ دس از نیور ہیپنڈ بیفور. دس از وی آر لیونگ کلائمیٹ چینج ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. تو میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی انسٹیٹیوشن کا فار لیڈنگ دا چارج انڈر Breathe Pakistan. دوسرا جی آپ اگر آپ اس کا ذکر کریں. جی تھینک یو کیانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جو ہے آپ نے ایکسپینڈیچرس کی بات کی, سو انٹرسٹ پیمنٹ میں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ کوئی ہمارا 8.3% کی ریڈکشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رننگ آف سول گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں 10.3% کا انکریز ہے. اس میں آف کورس 6% وہ جو ہم اوریجنل جو پروپوزل کیبنٹ میں لے کے گئے تھے سیلری انکریز کا وہ ہے, اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے رننگ آف سول گورنمنٹ میں نان ERE بھی ہوتا ہے ERE کے علاوہ. سو نان ERE میں جو انفلیشن انکریز ہے اگلے سال کی جو پروجیکٹڈ ہے 7.5%, اس کا انکریز ہے. اس کے علاوہ کچھ ہم نے ایلوکیشن رکھی ہیں نان ERE سائٹ پہ, جیسے سویلین آرمڈ فورسز ہماری آپ کو پتہ ہے FCs خاص طور پہ جو بلوچستان اور KP میں جو اگینسٹ ٹیررزم جو فائٹ چل رہی ہے, ہم نے ان کے لیے ذرا ریلیٹیولی اتنی ایلوکیشن رکھی ہے کہ اس میں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں. اور سیکنڈلی FBR کی کچھ جو انیشیٹیوز ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے, اس کے لیے اس میں کچھ ایلوکیشن ہے. جو آپ نے بات کی کہ انٹرسٹ کے علاوہ کہیں اور ریڈکشن نہیں ہوئی, یہ میں آپ سے رسپیکٹفلی عرض کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. سبسڈیز کا اگر آپ دیکھیں فگر, تو ہمارا جو سبسڈیز کا بی تھا اس آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر کا وہ 1.363 ٹریلین تھا, اینڈ وی ہیو بجٹڈ نیکسٹ ایئر ایٹ 1.186 ٹریلین. سو اس میں سبسٹینشیل آپ کہیں کہ آپ کا ڈیکریز ہے. آپ اس کے علاوہ باقی ایکسپینڈیچرز دیکھیں, اس پہ پہلے بھی فائنینس منسٹر نے بھی بات کی ہے. اوور آل اگر آپ PSDP کو بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ کا جو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اٹ ہیز انکریز جسٹ بائی 2%. اچھا میں آپ کو رننگ آف سول گورنمنٹ کے پچھلے سالوں کے بھی ایکسپینڈیچر بتا دوں. آپ کو 2021-22 سے جب ہم 22-23 میں گئے ہمارا کوئی 15.9% کا انکریز تھا. اس کے بعد اگلے سال 13.6% کا انکریز, 23.6% کا انکریز تھا, 23.6%. سو رائٹ سائزنگ کا فیوچر جو آپ کی جو سیونگز ہیں اس طرح ہیں کہ آپ کی جو ویکنٹ پوسٹ تھیں جن کو ہم بجٹ نہیں کرتے, لیکن ویکنٹ پوسٹ اگر ہے تو دیر از آل لائکلیہڈ کہ وہ ویکنٹ پوسٹ فل ہو جائے گی اور اس کا آپ کو پھر امپیکٹ آئے گا, فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. سو وہ اس کا آپ کی اگلے سالوں میں ایک طرح سے فیوچر سیونگ ہے جو آپ نے رائٹ سائزنگ کے ذریعے سے جو ویکنٹ پوسٹ کو ابالش کرایا ہے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی, آنیسٹلی اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ کر نہیں سکتے ان حالات میں. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ دیٹ وی کوڈ ڈو. جی IMF کے ساتھ تو دیکھیں ہمارا آن گوئنگ ڈسکشن, یہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں دیز نمبرز آر لاکڈ ود IMF. جناب آپ نے سوال پرسوں پوچھ لیا تھا, آپ کو ریکویسٹ ہے باقیوں کو ساتھ کریں بات کریں. ٹھیک سر, ایک تو میں یہ 10 بسا عرض کروں گا کہ میمن صاحب کو اسپورٹس پرسن اختیار کر لگایا ہوا ہے. آپ نے بھی فنانس منسٹری کا اسپورٹس پرسن وہ کس لیے لگایا کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کروائیں, ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں, یہ جواب نہیں دیتے. اچھا اوپر سے آپ کے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے وہ مطلب پوسٹ پون کر دیا. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے بتا پائے نہیں کہا ساروں نے, وہ مس رپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میں یہ اٹھانے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے کریں, کوئی ان کا رسپونڈ کر دے تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چاہیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب, یہ مجھے
جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا، اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کے لیے لوکیشن کی ہے اس کو 100% دوسرا سر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں ذکر ہے، وہ اس میں کوئی بتانا۔ تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم یہ بہت ریلیٹڈ ہے، ڈونٹ انٹرپٹ می، یہ بھی سوال گنا جائے گا یہ جو ابھی آپ نے کہا، کریں آپ بات کریں، 3 ہو گئے، آپ چوتھا بتائیں۔ کاسمیٹکس، پرفیوم، کافیز، ان کو جو تھرڈ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے امپورٹڈ جو آئٹم ہے، تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا، میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں۔ جی نجیب صاحب یہ پہلے تھرڈ اسکیجول کا جواب دے دیں، تو یہ کافی کو شامل کیا گیا۔ اس کو دیکھیں، نہیں پہلے ان کا سوال کریں۔ حامد صاحب میں ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے، اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سنیں۔ جی ملے گا جی بالکل، لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے۔ جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے، چھوٹا جواب دیجیے گا، ہاں مختصر جواب دیجیے گا، بڑی اچھی بات کی ہے۔ کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا ہے پہلے وہ بتا دیں۔ 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے وہ ہم نے شامل کیے ہیں تھرڈ شیڈول میں، اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے اسٹیج پہ، وہاں پہ پراپر ویلیویشن کا جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے، تو تھرڈ شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا۔ نہیں اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں تھرڈ اسکیجول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں، آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اسے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو، لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اسے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا۔ تو دس اسکیجول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے with what he is declaring at the ports. It's not a taxation measure, it's only a correction measure. Please baat kare. D sahab, please go ahead. Yaar, 1 second, please. 10% increase کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے؟ دوسرا جو بٹیز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا وہ کتنا پرسنٹ ہے، اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے؟ یہ بتا دیں۔ لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی، آپ نے اناؤنسمنٹ میں اگر آپ کو تقریب یاد ہو آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں، اس سال سے آپ مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے؟ دوسرا سر آپ نے بہت ساری چیئرمین صاحب نے کہا ہے فنڈ کے ساتھ ہے ایگزمپشن اپنے 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر، اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے، شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹل ہیں، اور ضیاءالدین ہے، آپ کو پتا ہے، اور سارے ادارے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں، اتنے سارے اداروں کو عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن بتا، اور لیکن یہ بات کونسل بھی ہے ساری کی، تو یہ ایک بتا دیں۔ دوسرا سر آپ نہیں ابھی دوسرا ہی ہے، سوال نہیں ہے کہ 6.5 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں، آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کا، اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو ہزار ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ ساری سبسڈی نکال کرتا ہے۔ جی آئی تھنک یہ کیونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ فکر نہ کریں، لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے، میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں، پھر یہ این پی اوز پہ آئیں گے، پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پر کچھ ذکر کر دیں گے۔ دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائٹ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں۔ The transmission losses still need to move in the right direction.
تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے, آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے, کوئی وجہ ہے کہ اگر وہاں اگر امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزامپٹ کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے؟ یار دیکھیں بات یہ دنیا بھر میں ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن جب پرافٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی. ہمارے یہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پرافٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن ناٹ فار پرافٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیجول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پرافٹ ہوں, اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے. البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ. ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا. سو اسے پیریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے انہیں پیریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے. اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پرافٹ تھے, آپ نے اسکیجول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے, آپ اس سے باہر رہیں گے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہے جو فار پرافٹ میں کسی طرح اس اسپانسر کے لیے رزلٹ ہو رہی ہوں. دیکھیں اس میں بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے دنیا بھر میں وہ ناٹ فار پرافٹ میں ان گورننس اسٹرکچر میں ہے کہ کہاں پہ اسپانسر جو ہے اس کا ریلیشن شپ گورننس اسٹرکچر کے ساتھ کیا ہے. تو یہ آئندہ کے لیے یہ ریویو ہوا کرے گا. ہمیں اور کسی ادارے کو اس میں ڈالنے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ پریویس جو ادارے ڈلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب اس سکروٹنی سے گزریں. ایکچولی اگر آپ ناٹ فار پرافٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمیں غلط ٹیبل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں جو ایک کنسیشن ملی ہوئی تھی اسے لے لی گئی ہے. تو میں تو اس کو ایکچولی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے کیوں لی ہے, رادر دین آپ نے ثناء اللہ کیانی صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ جی ان کا آخری سوال جی یہ جو اس کا امپیکٹ بتا دیں جی آپ کا بھائی جب بیٹھ جائیے نا, بیٹھ کرتے ہیں نا, کیا ہو گیا دیں گے سیکٹری صاحب کہیں نہیں جاتے. ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا, ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں, بٹ رفلی یہ آپ کے کہ ابھی جو انیشیل ایسٹیمیٹس ہیں 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے, اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو, لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس کی ہیں. کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے, اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے. ہم اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ. کنٹریبیوٹری پینشن آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس, اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنس کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر. چلیں جی ان کا سوال لے لیں جی. نہیں ابھی فنا بھائی پھر اگلی دفعہ نا ادھر
یہ ناکامیوں کی ایک داستان ہے. اس سال کے دوران POS ناکام ہوا ہے, ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے, ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں, پراپرٹی کی جو تجاویز تھی وہ ناکام ہوئی ہے. اس کے باوجود FBR کے افسران کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اب جو ٹیکس سوال پوچھیے جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے, اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے. اب آپ یہ انتہا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کس طرح کی آپ کی انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. تھینک یو. سر میرا سوال یہ ہے جی ایگزیمپشن کی بات کی گئی ہے, لیکن 7 سال کا ٹیکس ہالیڈے استعمال کرنے والا آپ کا سوال پرسوں ہو گیا. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب بھی جو ہے وہ ابھی آپ نے 10-10% لگایا ہے. وہاں اب 18% اسٹینڈرڈ ریٹ سے لگا دیں تو کیونکہ وہاں جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ یہاں بھی ہے, اس میں بھی 18% کا یونیفارم جو ہے وہ دیکھیں یہ فاٹا پاٹا کے سلسلے میں آپ بات کریں تو دیکھیے یہ آپ یہ تو اپریشیٹ کیجئے نا کہ ڈائریکشن آف ٹریول رائٹ. پچھلے سال میں ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں آپ. پچھلے سال میں یہ بجٹ کی سپیچ میں لے کر جا رہا تھا when I was told کہ یہ آپ مت کریں, بٹ میں نے کل بھی یہ بجٹ کی سپیچ میں کہا ہے کہ the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, اور it's not about any صوبہ. میں سرحد چیمبر خود جا کے حاضر ہوا تھا, وہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں. تو اس دفعہ آئی تھنک میں بڑا مشکور ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا, کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بتدریج آگے لے کے جایا جائے. تو ہم اس کو 10% سے شروع کر رہے ہیں, اور اب آپ کی بھی سپورٹ ہے, انڈسٹری کی بھی سپورٹ ہے. اب نے انشاءاللہ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. بھائی آ رہے ہیں آپ کے پاس. جی آپ بتائیے, جی آپ بتائیے. آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دی تھی, لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپزم تک کچھ کار ہو جاتا ہے. UBI کی پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی, اپروول ہو گئی, فائنانس نے بھی اپروول دے دی, ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. تیسرا کلیئرنس کا وجہ ہے کہ آپ نے کہا کم از کم اجرت دی. سر نہ کم از کم اجرت کوئی انڈسٹریلسٹ اپنے خوشی سے دینا چاہتا ہے, نہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگر ان کی بل پے کرنا ہے تو پھر تو ٹیکس بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ نے غربت کا بھی تو ان کا تو خیال رکھنا ہے. کوشچن میرا یہ ہے ابھی آپ کے ساتھ کہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر لیے ہیں ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے خود چیئرمین لنگریال صاحب کے یہ ویژن کے اگینسٹ بھی ہے؟ آج تک آپ یہی کہتے رہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن اور FBR کی کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے ان لاز کے ذریعے ایسے حق جو ہے وہ اختیارات بہا دے دیے ہیں FBR کو کہ آپ نے کوئی ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر ان اختیارات کو کوئی مس یوز کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بس آپ تشریف رکھیں. میں آپ کے آخری سوال کا ہی میں لنگریال صاحب کو کہوں گا کہ وہاں سے یہ شروع کریں, کیونکہ یہ ریٹیلر ہول سیلر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں فوجیں بھجوا دیں, ہم پولیس بھجوا دیں, ہم یہ بھجوا دیں. یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ واٹ از دا انسٹیٹیوشنل وے آف میکنگ شور کہ دس پرٹیکولر سیگمنٹ کمز ان ٹو دا نیٹ, اور ہم اس میں انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں, میں جو پوری FBR کی ٹیکس رجیم ہے نا, ایکسیپٹ فار GDs جو کسٹمز والے ڈکلیئر کرتے ہیں, امپورٹرز ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر مبنی ہے کہ انسان خود جو ڈکلیئر کرتا ہے اٹ از ایکسیپٹیڈ انٹل کوسچنڈ ادروائز. GD جو ہے اس نے اپروو ہونا ہوتا ہے, جو ڈکلیریشن ہے اس میں کسٹم اتھارٹیز اپروو کرتی ہے. FBR میں صرف وہ ایک چیز رہ گئی ہے جس میں سیلف اسیسمنٹ کو آٹومیٹکلی وہاں بھی گرین چینل میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. اب سیلف اسیسمنٹ کا موڈ تب چل سکتا ہے جب اسٹرانگ ڈیٹرنس موجود ہو.
اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سیلف اسیسمنٹ موڈ کو ایونچولی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت کوئی 100 بلین کے قریب جو سیلز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ آ گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینوں بعد انہیں سیلز ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرانی ہوگی. ان کی تمام انوائسز سائملٹینیسلی FBR سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہوں گی اور سیلز ٹیکس ریٹرن خود جنریٹ ہوگی. تو ایک وہ والا پارٹ ہے. دوسرا, اگر آپ آئی ہوپ اصل میں ایک دن گزرا ہے تو لا بھی ذرا لمبا تھا اور ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کے بقول, تو وہ اگر آپ پڑھیں تو کارگو ٹریکنگ سسٹم بھی ہے اس میں. تو کارگو ٹریکنگ سسٹم کیا کرے گا, آپ دو چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں. ایک, آپ انوائسز کو ٹریک کر رہے ہیں ایز دے آر جنریٹڈ, اور اس میں پرنسپل کیا ہے, نو یور کسٹمر. تو جس نے جس کو بیچا اس نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ میں یہ انوائس اس کے نام کی جنریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب گڈز کو موو کیا تو ای بلٹی کا, اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ پورا بھی ایک نظام بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ سفر نہ کوئی 1 سال 6 مہینے کا سفر نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ملٹی ایئر سفر ہے, میڈیم ٹرم کا سفر ہے. لیکن اگر کوئی کام 75 سال میں یا 70 سال میں نہیں ہوا تو اس کو جہاں سے بھی شروع کرے اسے کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. تیسرا, پیمنٹ کا سسٹم ہے جس میں آپ سنکرونائزیشن کے لیے سویپ کو طرف آپ جا رہے ہیں, اور وہ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تینوں جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسری رجیم کو جب ہم سنکرونائز اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو پیمنٹ, گڈس کی موومنٹ اور انوائسز, یہ تینوں جب انٹیگریٹ ہوں گی تو یہ نظام تب پرفیکٹ ہوگا. لیکن کیا ہم وہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. سو ڈیجیٹل انوائسنگ آلریڈی آن لائن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نہ صرف پرال ایک انٹیگریٹر ہے بلکہ دوسرے انٹیگریٹرز بھی ہیں, اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ انٹیگریٹرز آلریڈی ہیں. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے, لیکن یہ سارا تو میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں نا کہ میں نے کیا انوائس ایشو کی. تو اس سارا یہ ٹرسٹ کے اوپر مبنی نظام ہے, انٹیگریشن ہے لیکن ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. اب فرض کیا, کوئی بندہ ان پٹ ٹیکس میں فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ جو آپ نے کہا پاورز ہم مانگ رہے ہیں, وہ بیسیکلی I&I کے لیے ہم ایک لیجسلیشن لائے جو بہت سوچ سمجھ کے لائے ہیں. اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا ہو نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا, اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو, کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. تو آئی تھنک جی لاسٹ ٹو کوشچن جی, لاسٹ ٹو کوشچن. جی آپ پوچھیے جی, لاسٹ ٹو کوشچن جی, بس تھینک یو. یہ مہتاب ہے سامنے بیٹھا ہوا, مہتاب. آپ نے اس پہ لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے 66% ہے, اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو بات فارنر کیوں کرے گا. لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹراڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے اور کل میری آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہے تو ہم نے وی ہیو ایکچولی باٹ بیک ڈیٹ. ہم نے ایکچولی جو سگنل دیا ہے, میں نے اس دن اکنامک سروے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے میچورٹیز بڑھائی ہیں, کیونکہ وہ بنچنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت پیپل تھاٹ کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور. وہ ویسی چیز نہیں رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ اوپر گیا ہے, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. 400 بلین سے اوپر گیا, اور بھی انشاءاللہ اس میں اب آگے جائے گا, بیکاز گورنمنٹ از ناٹ بورنگ ایٹ دا سیم لیول اور ایٹ دا سیم ریٹ. اور باقی یہ ہے جی کہ دیکھیں, یہ اب ہم نے جو رجیم کو آگے لے کے جانا ہے نا سر, یہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ انڈسٹری ہیئر ہیز ٹو بی کمپیٹیٹیو انف ٹو ایکسپورٹ. یہ اسی لیے جو میں نے پہلے ٹیرف کی ذکر کیا, آپ اگر شاید یہاں موجود نہیں تھے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ پروٹیکشنزم کی جو وال ہے اس کو ختم کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈس کو
کم کرنا ہے تاکہ اسپیسیفک ایڈوانٹیج مل سکے not only in textile, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward. Mehtab صاحب last question جی بتا دیجیے. بھائی یہ آخری سوال ہے مہتاب صاحب کر رہے ہیں جی آپ کریں مہتاب صاحب. ایک تو اگلے 42 سال کے دوران دو بانڈز کی ری پیمنٹ، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں واپس جا رہے ہیں، ٹھیک، اور دوسرا آپ نے جو سلیبس چینج کی ہیں انکم ٹیکس سے، پہلی سلیب میں آپ نے کتنی ریڈکشن کی ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ، چونکہ میرے خیال میں کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن ہوا اس کا کہ آپ نے سیلری بڑھانی ہے، تو وہ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی ریسورسز بھی چاہیے. ایف بی آر نے کیا پروپوز کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس پہ ڈیسیژن کیا تھا؟ مہتاب صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو سوال ہے آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. I'm glad someone is talking about the international capital markets. انشاءاللہ ہماری جو پہلی قسط اب آنی ہے یورو بانڈ کی پیمنٹ کی وہ سپٹمبر اس سال ہے. وہ $500 ملین کی ہے. وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ، ریڈی اینڈ ولنگ ٹو پے دیٹ منی. اس کے بعد اگلے سال مارچ اپریل میں ہے. وی آر ریڈی ود رسپیکٹ ٹو یہ ساری ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینس ہے اس میں بالکل کورڈ ہے. ٹو آنسر دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کوشچن، ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی کین ڈو این انوگرل پرنٹ آف دا پینڈا بانڈ. تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کی جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ AIB